And with Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. I think this part of the world is waking up to what it means if you have not given full attention to your security requirements. भारत उस शिकस्त का जो उसको मुंह की खानी पड़ी है, इंटरनेशनल दुनिया में जो उसकी सुबकी हुई है, हमें पता था, क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी कि वो यहाँ पर बलूचिस्तान में जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे. इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट और उसकी नॉर्मलाइजेशन के बाद दोनों कंट्रीज़ में भी नॉर्मलाइजेशन वापस आ रही है. एंड नॉर्मलाइजेशन फॉर इंडिया मीन्स पीस, बट फॉर पाकिस्तान इट मीन्स सीइंग और वेरी ऑन कंट्रीमैन डाइंग एट द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट. पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात उसी रफ्तार से रिज्यूम हो चुके हैं और इसका सबसे ज़्यादा ब्रूटल अटैक अगर देखा जाए तो दो वाक़यात हुए हैं. ठीक है, 21 मई 2025 को APS यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल की एक बस जिसमें स्कूल की बच्चियां बैठी हुई थीं, अपने घरों को जा रही थीं स्कूल के बाद, उनको खुशदार ज़ीरो पॉइंट के ऊपर एक IED डिवाइस के ज़रिए धमाके से उड़ा दिया गया. इसमें अल जज़ीरा के मुताबिक 6 कैजुअल्टीज़ हुई, लोकल मीडिया ने कहा 5 कैजुअल्टीज़ हुई जिसमें सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर भी था. इसके अलावा हिफ्सा कौसर उम्र 12 साल, ईशा सलीम उम्र 16 साल और सानिया सुमरो उम्र 12 साल. ये हैं बलूचिस्तान की लिबरेशन के दुश्मन जिनको BLA ने मारा है. ये हैं वो. और इसके ऊपर जश्न कहाँ हुआ? जश्न जनाब हुआ इंडियन मीडिया के ऊपर. ठीक है, जिस पे मैं बाद में आता हूँ. उसकी वजह ये है कि मैं वो नैरेटिव पैडल करने नहीं आया कि देखो इंडिया ने ये क्या करवा दिया और हमें सिर्फ इंडिया से सवाल करना है. पहले हमें अपने आप से सवाल करना है, क्योंकि हमने टेक्स्ट नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिया. ये वही बात थी जो हम पहलगाम के बारे में रिपीट करते आ रहे थे और यहाँ भी उसी प्रिंसिपल को अगर अप्लाई ना करें तो हमसे बड़ा हाइपोक्रेट कोई नहीं होगा. तो सरफराज बुगटी साहब ने हमें ये बताया कि दरअसल इंटेलिजेंस हमारे पास पहले ही मौजूद थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बच्चियों पर भी अटैक हो सकता है. इसके अलावा ये भी कहा गया कि हिंदुस्तान की तरफ से ये अटैक करवाया गया. अजय डोवल साहब इसको प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी फैलाई जाए. लेकिन कब तक हम ये सिर्फ रिपोर्ट करते रहेंगे कि आज मैं उठा, ये अटैक हुआ और इसके अलावा इतने लोग मरे और इंडिया ने कराया, बात ख़त्म. क्योंकि इस सेफ्टी को किसने इंश्योर करना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बुनियादी तरीन फ़लसफ़ा ये है कि एक रियासत जो बनती है उसका बुनियादी ऑब्लिगेशन ही उसके अंदर रहने वाले शहरी हैं, बाहर नहीं. इसीलिए अगर हिंदुस्तान में कोई ये कहे कि वो दहशतगर्द हमला हुआ पाकिस्तान ने किया, या पाकिस्तान में कोई ये कहे वो दहशतगर्द हमला हुआ इंडिया ने किया, दोनों बातें इररिलेवेंट हैं. बिकॉज आई जस्ट डू नॉट वांट टू नो अबाउट इट, आई वांट समथिंग टू बी डन अबाउट इट. और इसके लिए आपके दिमाग में अगर नेशनलिज़म की, जिंगोइज़म की फॉग फंसी हुई है ना, तो फिर आप ये सवाल नहीं कर सकते. तो 2000 शहरियों के जो कातिल हैं, जिसमें BLA भी है, TTP भी है, उसको कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है? उस साइड पे. हालांकि मुझे नहीं याद होगा कि पहलगाम के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर सेलिब्रेशंस हो रही होंगी पाकिस्तान में, एक भी मिसाल नहीं मिलेगी आपको. लेकिन अब मैंने पहले अपनी स्टेट से सवाल कर लिया, नंबर 1, यानी कि मेरा क्राइटेरिया पूरा हो गया हिंदुस्तान पे तनकीद करने का. अगर कोई अपनी स्टेट से सवाल किए बग़ैर हिंदुस्तान पे तनकीद करे, या इंडिया का कोई सिटीज़न इंडियन स्टेट से सवाल किए बग़ैर पाकिस्तान पे तनकीद करे, क्रिटिसिज्म करे, वो दोनों ही हाइपोक्राइट्स हैं, ये आप याद रखिएगा. ठीक है, तो मैंने चूँकि क्राइटेरिया पूरा कर दिया, आप भी कर लीजिए. दूसरा सवाल ये है कि अगर इंडिया का क्लेम ये है कि उनकी टेरिटरी के ऊपर टेररिज्म हो रहा है, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो दूसरी साइड पे हो रहा है उसकी सेलिब्रेशन कहाँ से आ गई? पलकी शर्मा क्या कह रही हैं ब्रॉडकास्ट में? बलोच एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दी जाए रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान को, वो आज़ाद हो चुकी है. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द क्रेडिबल न्यूज़ रिपोर्टर्स दैट दे हैव. फिर कहा जा रहा है कि जी मीर यार बलोच ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जारी कर दी है. हिंदुस्तान टाइम्स, रिपब्लिक और फर्स्ट पोस्ट इसको रिपोर्ट कर रहे हैं. अब ये भाई कौन है? ये शायद 90% बलोच लोगों को भी ना पता हो, लेकिन वहाँ उनको ये बना के पेश किया जा रहा है जैसे नवाब अकबर बूटी साहब ज़िंदा हो गए हैं अचानक से. सही है. और मीर यार साहब ने ये कहा है कि जी हम हिंदुस्तान के जम्मू और कश्मीर के ऊपर स्टांस को भी सपोर्ट करते हैं. ये कौन से बलोच लिबरेशन के क्लेमेंट हैं जो कि एक
کشمیر جیسی ٹیریٹری کے اوپر انڈیا اور پاکستان دونوں میں سے کسی ایک کیمپ میں گھس گئے ہیں جا کے. یہ کون سے اوپریسڈ لوگ ہیں بھائی جو کہ کشمیری کے اوپر ہونے والے آپریشن کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے. اس کے بعد میں ان کے ٹویٹ اگر آپ جا کے دیکھیں, میر یار بلوچ نامی جو انڈین میڈیا کوٹ کر رہا ہے, وہ کیا ہے, دس از کمبائنڈ نوبل فائٹ فار پیس جسٹس اینڈ فریڈم. اور بلوچ اور انڈین شہری بالکل ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ساتھ ہندو گاڈس کی پکچر پوسٹ کر رہے ہیں وہ بھائی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کھل کر اس طرح کی باتیں پاکستان میں حافظ سعید صاحب کی انڈورسمنٹ کر رہے ہوتے لوگ, تو کیا حشر ہوتا اس سائڈ پہ. میں تو بری طرح کنڈیم کرتا اس کو. جس طرح میں نے کیمرے کے اوپر کہا یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, LET, جیش محمد صاحب, میں مانتا ہوں. کیا آپ مانتے ہیں کہ BLA ٹیررسٹ ہے؟ نہیں مانتے آپ. اگر آپ نہیں مانتے پھر آپ کا لشکر کے اوپر, جیش کے اوپر سٹانس بھی 2 نمبر ہے. صحیح ہے. نیوز ایکس لائیو جو انڈیا کا پیپر ہے, نیوز ایجنسی ہے, غالباً TV ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ یہ بس جو ہے یہ ملٹری کانوائے کا حصہ تھی اور کنٹونمنٹ جا رہی تھی, اسی لیے اس کو اٹیک کیا گیا. بلوچستان آزاد ہو گیا, اسی لیے وہاں پہ ایسے حملے شروع ہو گئے اور میس کیجولٹی ہو گئی پاکستانی فوجیوں کی. اور اس بس میں تھا کون؟ بچیاں 12, 8, 6 سال کی, جس کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہو. اس کے بعد میں انڈیا ٹوڈے کی ٹرانسمیشن میں باہوٹ بلوچ نامی ایک BLA کے ایکٹیو ممبر کو بلا کے TV پہ بٹھایا جاتا ہے. اب وہ ویڈیو ریموو کر دی گئی ہے, لنک نہیں ملے گا اس کا آپ کو, لیکن TV کے اوپر BLA کے فائٹر کو بٹھا کے اس سے انٹرویو لیا جا رہا ہے. یہ اسی طرح ہے کہ پہلگام کے اوپر میں حافظ سعید کو بلاتا اپنے شو کے اوپر TV پہ اور کہتا کہ آپ نے ہی کیا ہے پہلگام, مجھے پتہ ہے. تو کتنے خوش ہیں باپ؟ پہلا سوال میرا یہ ہوتا. کیا ہوتا اس کے بعد؟ اور دوسرا اٹیک جو ہے وہ ہرمز میں ہوتا ہے, جو کہ نارتھ وزیرستان میر علی کی تحصیل ہے. 4 بچے جو گھر میں موجود تھے, ایک ڈرون آ کے ایمونیشن پھینکتا ہے, ان 4 کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد میں بتایا یہ جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ TTP کوڈ کاپٹرز بھی آپریٹ کر رہی ہے, انڈیا ان کو بیک کر رہا ہے, اور یہ 4 معصوم بچوں کی جان اسی لیے چلی گئی ہے. لوکلز اس پہ احتجاجی دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تب تک دفنائیں گے نہیں بچوں کو جب تک ہمیں بتایا نہیں جائے گا کہ یہ کس نے کیا. انویسٹیگیشن, انکوائری نہیں کی جائے گی. پشتون تحفظ موومنٹ کا بھی اس پہ جو نیریٹو ہے وہ اتھارٹیز کو بلیم کر رہے ہیں. یہ دوسرا واقعہ ہے دہشت گردی کا جس میں انوسنٹ بچوں کی جانیں اس طرح سے گئی ہیں. اور اس کے بعد جناب ایک اور بہت کمال کی چیز جو ڈیموکریٹک اسٹیٹ آف انڈیا نے کی ہے وہ ہے طالبان کی انڈورسمنٹ. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے اس پہ تنقید کا بھی حق نہیں ہے تو میری 100 ویڈیوز موجود ہیں جس میں بری طرح بیش کر رہا ہوں عمران خان کو, ضیاء الحق کو, پاکستان کے کرنٹ وزیر دفاع کو, جنرل فیض کو, اور اس ساری رجیم کو جس نے افغان طالبان کو سپورٹ کیا. اور میں نے کہا کہ آپ بچرز کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے. وہ لوگ جو بچیوں کو اسکول جانے دینے کے خلاف ہیں, دے آر اگینسٹ وومن ایجوکیشن. وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا جینڈر فیمیل ہے, یو ڈو ناٹ بلانگ ان اے اسکول اور ان اے یونیورسٹی اور ان اے کالج. جو دنیا کا سب سے بڑا ڈرگ ریکٹ چلانے والوں میں سے ایک ہیں, جو ایکٹیوسٹ کو کوڑے مارنے والے, ایبڈکٹ کرنے والوں میں سے ایک ہیں, جن کے وہاں فریڈم آف سپیچ کا کوئی کانسیپٹ تک نہیں ہے. ایک خاتون آپ کو سڑک پہ چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے گی, اس کو انڈیا کی سیکولر اسٹیٹ اگر اس پہ مہر لگائے گی, میرے لیے ایز اے سٹیزن آف سب کانٹیننٹ شرم کا مقام ہے. ناٹ ایز اے پاکستانی, ایز اے سٹیزن آف سب کانٹیننٹ. آئی آلویز ایڈمائرڈ انڈین پالیسی ٹورڈز افغانستان. جب وہ افغانستان میں چاہے پپٹ رجیمز ہی تھیں, حامد کرزئی کی, اشرف غنی کی, لیکن ان سے انگیج کرتی تھیں. طالبان کے آنے پہ ڈپلومیٹک سٹاف واپس بلا لیا کرتی تھیں. اب جے شنکر کوٹ ان کوٹ لیزر مین ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں بہت شکریہ امیر متقی صاحب, آپ نے پہلگام پہ ہمارے نیریٹو کو سپورٹ کیا اور ہماری دوستی خراب کرنے والوں پہ تنقید کی آپ نے. تو بھائی آپ تو پاکستان کو بلیم کرتے ہو کہ کراس بارڈر ٹیررزم کروا رہے ہیں ہم, جو دنیا کا سب سے بڑا کراس بارڈر ٹیررزم کا ڈن ہے, جس کو افغان طالبان آپریٹ کرتے ہیں, جس نے 2000 پاکستانیوں کے گلے کاٹے ہیں پچھلے 1 سال کے اندر. اس کی انڈورسمنٹ کیسی لگی آپ کو؟ کہاں گیا سٹانس, ہائر مورل گراؤنڈ آپ کا؟ یو ہیو گیون اس اے پریٹیکسٹ ٹو سپورٹ اینی ایکٹ آف ٹیررزم اگینسٹ یور ٹیریٹری وچ وی اسٹل وانٹ سپورٹ. 2024 میں اتنی دہشت گردی پاکستان میں اس طرف سے ہوئی کیونکہ 4000 TTP کے فائٹرز کو افغان طالبان نے آتے ساتھ ہی چھوڑ کے ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا. اس کے اوپر جب پاکستان نے ایئر سٹرائکس کی ہیں افغان ٹیریٹری میں, کیونکہ ان کے پاس نیوک اور ایئر فورس نہیں ہے, ٹھیک ہے, ریلیٹیولی سیفر ٹو ڈو اٹ دین ڈوئنگ اٹ اگینسٹ پاکستان. ریئلسٹ آنسر یہ مجھے پتہ ہے.
تو اس کو کنڈیم کس نے کیا؟ انڈیا نے، کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے خلاف دہشت گردی ہو، ایئر اسٹرائک کر دیں. تو بھائی ایسے ہو سکتا ہے کہ پہلگام ہو اور آپ میزائل مار دیں؟ اٹر ہپوکریسی، شیئر ہپوکریسی. اور انڈیا کے اندر بہت سے انلائٹنڈ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کس کو انڈورس کر رہے ہو؟ اگر آپ کو اس کا ریئلسٹ جواب چاہیے، بہت سے لوگ ریئلزم کی بات کر رہے ہیں نا کہ ریئلسٹ پرنسپل یہی کہتا ہے کہ جس سے فائدہ ہو اس کو سپورٹ کرو. تو بھائی فائدہ بھی نہیں ہونا. ہم نے تو 30 سال ضائع کر کے دیکھ لیے، کیا ملا ہمیں؟ کچھ بھی نہیں. تورخم بارڈر بند کر کے دیکھ لیا، کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. ہم نے تو اپنے گلی گلی محلے محلے میں بم دھماکے کروا کے اپنے شہریوں کو مروا دیا. افغان پالیسی کی وجہ سے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. آج وہ انڈیا سے بات کر رہے ہیں. ہاؤ آر یو شیور دیٹ دے وونٹ ڈو دس ٹو یو ٹمورو؟ دے آلریڈی آر. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ ٹرائی لیٹرل ڈائلاگ ہوتا ہے، یہ امیر متقی والی ڈسکشن کے بعد، حالانکہ جنوری کے اندر بھی ان کی انگیجمنٹ ہوئی، وکرم مصری نے بات کی تھی ان سے. اور ٹرائی لیٹرل ڈائلاگ میں چائنا نے یہ ہنٹ کر لیا کہ اب چونکہ انڈیا اور افغانستان قریب آ رہے ہیں تو یہ تو کام خراب ہے. تو چائنا نے بھائی جان ایک فون گھمایا، پاکستان کو بلایا، طالبان کو بلایا، اور انہوں نے کہا نارملائز کرو بائی لیٹرل ٹائز کو اپنے. اسلام آباد اور کابل نے اگری کر لیا کہ ہم امبیسڈر بھیج دیں گے جلد ایک دوسرے کے ملک میں. امبیسڈر بھیج دیں گے. ابھی چارج ڈی افیئرس کے لیول کے اوپر آپریشن ہو رہا ہے. اور پھر یہ کہا کہ سی پیک کو افغانستان تک ایکسپینڈ کریں، افغانستان کو حصہ بنا دیں سی پیک کا، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہے جناب سپیڈ شفٹ کرنے کی ان کی. اور آپ نے اتنی امبیرسمنٹ اپنے سر کے اوپر لے لی کہ ایک سیکولر اسٹیٹ جس پہ مجھے پرائڈ تھی کہ ایک سب کانٹیننٹ کے اندر ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہے جو کہ اس طرح کی باربیرک ریجیمز کو سپورٹ نہیں کرتی، جہاں ضیاء الحق کی مینٹیلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹوڈے آئی ایم ہیوملیٹڈ ایز ویل. آئی کانٹ سے اٹ ان پاکستان. میں پاکستان کی رائٹ ونگ کو اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دیکھو انڈیا نے کر کے دکھایا ہے سیکولرزم کے تھرو. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو دس آرگیومنٹ اینی مور. کیونکہ جو طالبان کا سپورٹر ہے اس سے تو ازلی دشمنی ہے ہماری. اور یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز جو کہ ان کے خلاف ہیں، ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا، اور جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں ان کی مخالفت بھی کی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں ٹرائی لیٹرل کوآپریشن بھی ہوگی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹریڈ بھی بڑھائی جائے گی تینوں کنٹریز میں. یعنی کہ انڈیا سے جتنی بات چیت ہوئی، جو پیسے لگائے، جو انویسٹمنٹس کیں، وہ اب خراب ہو جائیں گی. چابہار کو انڈیا آن کر رہا تھا، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا آسانی سے آپریٹ ہو جائے گا چائنا کی انوالومنٹ کے بعد سے. مائیکل کوگل مین کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے بڑا رسک انڈو افغان ٹائز میں طالبان اٹ سیلف ہیں، کیونکہ کوگل مین کے مطابق وائلنٹ اور بروٹل ایکٹر ہے طالبان، اور وہ اپنے آپ کو ریفارم کرنے میں ناکام رہے ہیں. اب جو چیز یہ ریئلائز نہیں کر رہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں دو بڑے فیکشنز ہیں. پہلا طالبان کا فیکشن کندھاری گروپ ہے جو کہ پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتا، ٹی ٹی پی کو ختم نہیں کرنا چاہتا، اور وہ پرو انڈیا سینٹیمنٹ بھی رکھتا ہے. دوسرا گروپ بھی ایگزسٹ کرتا ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، جو کہ حقانی نیٹ ورک کا گروپ ہے، جس سے پاکستان نے ریسنٹلی انگیج بھی کیا. پاکستان ان پہ ریلائی کرتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو کرب کرے گا، یہ پاکستان کی پالیسیز کو آگے بڑھایا جائے گا ان کے تھرو. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر کندھاری گروپ پہ ٹوٹل انویسٹمنٹ بھی انڈیا کر دے، if they put all the eggs in the basket of the Kandahar group of Taliban, that doesn't mean it is going to prevail as the sole power in Afghanistan. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویک گورنمنٹ کے اوپر سارے پتے کھیل دینا is idiocy of the highest order. کمزور حکومتوں پہ اتنا پیسہ لگا دینا ویسے ہی ایڈیوٹک ہے. اور آپ بے شک ڈیولپمنٹ کریں، ٹریڈ کریں، سب کریں، لیکن نیریٹو اور کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ کے اوپر ان کے سٹانسز کو سپورٹ کرنا شروع کر دینا تو اس کے بہت بڑے بلو بیکس ہوں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو اپوزنگ گروپس ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا حقانی نیٹ ورک کو لے کر ایک سافٹ کارنر ہے کس کا؟ ISKP کا، اسلامک اسٹیٹ آف خوراسان کا، القاعدہ کا، جو کہ اتنی ایکٹیو نہیں ہے لیکن ایگزسٹ کرتی ہے افغانستان کے اندر. اس کے علاوہ ایٹم کا، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، جو چین کے زنجیانگ میں حملے کرتی ہے. یہ چاروں آرگنائزیشنز مل کے کاؤنٹر بیلنس کرتی ہیں کندھار کا جو گروپ ہے طالبان کا ان کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کندھار کا گروپ اتنا کمزور ہے کہ کل چلا جائے گا وہ، لیکن اتنا مضبوط بھی نہیں ہے کہ آپ اس پہ اتنا کچھ انویسٹ کریں اور پاکستان کا وہاں سے صفایا ہو جائے. یہ چین بھی نہیں ہونے دے سکتا، بیکاز چائنا بلیوز کہ وہاں پہ ویسٹرن انفلوئنس کو بھی ہم نے انٹیگنائز کرنا ہے، اپنی پریزنس بھی انشور کرنی ہے. اسی لیے انہوں نے یہ بیجنگ میں ٹاکس کروا دیں ساری
جس میں سی پیک پہ افغانستان کو ایڈ کرنے کی بات کر لی ہے انہوں نے. تو اس سے ہیوملیشن کے علاوہ ہندوستان کو کیا ملا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ایک فیمیسائڈ کرنے والی رجیم جو کہ عورتوں کے اتنے خلاف ہے اس کو ایک ڈیموکریٹک رجیم کھل کے سپورٹ کرے. اس کا کوئی ڈیفنس نہیں ہے. ریئلزم اس کا ڈیفنس نہیں ہو سکتا. اور پہلگام کو امیر خان متقی کنڈیم کر رہے ہیں. یہ اسی طرح ہے کہ کم جونگ ان جو ہیں وہ ڈیموکریسی کے خلاف انیشیٹوز کو کنڈیم کریں, یا کم جونگ ان یہ کہیں کہ فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کی اسٹیٹ کو اب سوال یہ کرنا ہے کہ جو آپ نے اتنی انویسٹمنٹ پال رکھی تھی, اسٹریٹیجک ڈیپتھ کیا, سارا کچھ کیا, کیا ملا اس سے؟ آپ نے تو بارڈر بند کر کے دیکھ لیا تورخم کا, آپ نے ریفیوجیز کو بھی اوور نائٹ نکال دیا, سب کر کے دیکھ لیا, اور وہ پہلگام کے اوپر انڈیا کے سٹانس کو سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کا نام نہیں لیا انہوں نے, میں یہ نہیں کہہ رہا نام لیا ہے افغان طالبان نے, لیکن ہمیں بھی یہ سوال کرنا ہے اپنے پالیسی میکرز سے جو پچھلے 30 سال پالیسیز بناتے رہے ہیں, 40 سال بلکہ میں کہوں گا, 80 سے شروع کریں, کہ ان کا کیا ویژن تھا. اور انڈیا کے شہری کو انڈیا سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ 40 سال پاکستان نے طالبان اور مجاہدین کو سپورٹ کیا اور ہر سال ہزاروں شہری آج بھی مروا رہے ہیں ان کے ہاتھوں, تو اب آپ ان پہ انویسٹ کر کے کیا لے لو گے بھائی؟ امریکہ نے ٹریلینز آف ڈالرز لگا دیے, کھربوں ڈالر جتنا بجٹ نہیں ہوگا انڈیا کا, اور ان کو کچھ بھی نہیں ملا. اینڈ پہ دوحہ میں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی پڑی اور چلے گئے. یہ سوال کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس خطے کے اندر اب پراکسی وار کی ایک بہت بڑی ویو شروع ہونے والی ہے. میں یہ ہیوی ہارٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں بیکاز اٹ از ویری مچ ویزیبل. اور پاکستان کے عام شہری بھی مر رہے ہیں. ابھی ہندوستان میں بھی ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا. تو یہ سارا خطہ پراکسی وارفیئر کی لپیٹ میں آ جائے گا. افغان شہری, انڈین شہری, پاکستان شہری سفر کریں گے, لیکن کوآپریٹ نہیں کرنا کیونکہ ایگوز بہت بڑی ہیں. جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ ابھی انڈیگو ایئر لائنس کی ایک فلائٹ ہندوستان کی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ شدید ٹربولنس میں پھنس گئی. لاہور ایئرپورٹ لینڈ کرنے کی درخواست کی گئی جو کہ ڈینائی کر دی گئی, جس کو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے جواب میں پھر سوشل میڈیا پہ پاکستانی کیا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بچوں سے بھی تو پانی چھین رہے ہو نا. نفرت اس لیول تک آ چکی ہے کہ کوئی ہوا میں ٹربولنس کے ذریعے اگر پلین کریش میں مر جائے تو مر جائے, ہمیں کیا, انڈین ہے. اور انڈیا میں کیا ڈسکورس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے بچے پیاسے مر جائیں تو مر جائیں, پاکستانی ہیں. نفرت یہاں تک پہنچا دی ہے. ڈی ایسکلیٹ آپ نے فوج کو تو, ڈرونز کو تو, ایئر فورس کو تو, گنز کو تو, کیننز کو تو کر لیا. دماغوں کو کب ڈی ایسکلیٹ کرو گے؟ اس کے لیے کس نے کام کرنا ہے؟ اور سپریشن آف ڈسینٹ دونوں سائڈز کے اوپر ہو رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایک نئی پش ملتی ہے اسٹیٹس کو جب وہ جنگوں میں اسٹیل میٹ اچیو کر کے یا وکٹری اچیو کر کے آ جاتی ہیں, جو دونوں سائڈوں پہ کلیم ہو رہی ہے, جو دونوں ہی میں نہیں مانتا کہ کوئی کلیئر وکٹری کسی کے لیے بھی تھی, جو سارا انٹرنیشنل میڈیا کنفرم کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی ہندوستان کے اندر جو بڑا انفیمس قسم کا کیس سامنے آیا ہے, جو کہ اشوک یا اشوکا یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر تھے, علی خان محمود آباد, تو پوسٹ کیے سوشل میڈیا پہ, ان کو اٹھا کر لے گئے, اریسٹ کر لیا, FIR کر دی, ابھی بیل ہوئی ہے ان کی کورٹ سے. کہا کیا تھا, کوٹ ان کوٹ, دوز ہو آر مائنڈلیسلی ایڈوکیٹنگ فار وار ہیو نیور سین اٹ. علی خان نے یہ بولا کہ جو جنگ کے ترانے گا رہے ہیں, جو جنگ کے ڈھول بجا رہے ہیں, انہوں نے کبھی جنگ دیکھی نہیں ہے, اسی لیے جنگ لگانے کی باتیں نہ کرو. صحیح ہے. اور ساتھ موب لنچنگز کے خلاف بات کی, صوفیہ قریشی کی مثال دی. اتنی بات پہ لے گئے اٹھا کے اس کو. اور پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے پروٹیسٹ ابھی مورو کے اندر, نوشہر و فیروز کے اندر ہوتی ہے, انڈس کنالز کے اوپر, کیونکہ لیگل کمیونٹی اب بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نوٹیفیکیشن کریں کہ انڈس کنالز کا پروجیکٹ آپ نے بند کر دیا ہے. لاٹھی چارج ہوتا ہے اس کے اوپر, اور اس لاٹھی چارج میں درجنوں پروٹیسٹرز زخمی اور ایک کی جان چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور 5 ایکٹیوسٹ عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کے اریسٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ 26 مئی کو ایک جرگہ تھا منرلز کے اوپر, وہاں بھی احتجاج ہو رہے ہیں. یہاں بھی ڈسینٹ کو سپریس کر رہے ہیں, ہندوستان میں بھی ڈسینٹ کو سپریس کر رہے ہیں. تو اب یہ پوائنٹ یہ ہے سوچنے کا ایک عام شہری کے لیے کہ وہ کسی کیمپ کا حصہ بن کے, طالبان کے سپورٹرز بن کے ایک دوسرے کے شہری مروانے کو سائن اپ نہ کرے.
ہم نے یہ رول ادا کیا ہے پاکستان میں بیٹھ کے، چاہے وہ پشاور ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ لاہور ہو، کوئی بڑا شہر نہیں ہے جہاں ہم جا کے طالبان کو ویہمنٹلی بیش کر کے نہیں آئے کہ یہ لوگ تمام پرنسپلز جو ماڈرن لائف کے ہوتے ہیں یہ ان کے خلاف ہیں، یہ ڈارک ایج میں لے کے جائیں گے آپ کو۔ آج انڈین شہری کا بھی یہی کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ اپنی سٹیٹ سے کہیں کہ بوائیکاٹ کریں ان کو۔ آپ تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہم اسلامک فنڈامنٹلزم کے خلاف ہیں، اور آپ تو یہ تک کہہ چکے ہیں کہ اسلام کی بیسک ایڈیالوجی ہی دراصل ریڈیکل ہے اور اس میں ٹیررسٹ پیدا ہوتے ہیں۔ تو بھائی اتنی زیادہ پیروکیل، اتنی زیادہ ریڈیکل تو دنیا میں کوئی اسٹیٹ نہیں ہے جو طالبان نے وہاں قائم کر رکھی ہے، جس میں بچی اسکول نہیں جا سکتی۔ اس کے ساتھ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ ہمارا تو چلو ٹھیک ہے، آپ نے اسی لیے پانی بند کر دیا کہ ہم دہشت گردی کرواتے ہیں، وہ کیا کرواتے ہیں؟ یہ سوال کرنا پڑے گا، اس پورے خطے کے لوگوں کو کال کرنا پڑے گا، اپنی گورنمنٹس کے دماغوں میں یہ بات ڈالنی پڑے گی اونچا بول کر، چیخ کر، کہ کراس بارڈر ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے آپس میں کوآپریٹ کریں۔ ایس سی او کی طرح کے پلیٹ فارمز کو یوز کر لیں، اگر آپ نے سارک کو نہیں بھی یوز کرنا تو۔ ہندوستان کے شہری کو بھی بات کرنی چاہیے کہ نیپال ہو، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، چین ہو، آپ نے سب کو ہی خلاف کر لیا یار، کیا کر رہے ہیں آپ فارن منسٹری میں بیٹھ کے؟ اور ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ 2000 شہری ہمارے پچھلے سال مر گئے، اور اب دوبارہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اوپر آ کے ڈرون لگ رہے ہیں، بسوں کو دھماکے سے اڑا رہے ہیں۔ جواب کیا انڈیا نے کروایا؟ اس کو روکنا کب ہے؟ یہ سوالات جب تک آپ نہیں پوچھیں گے اور انسانیت کی بات نہیں کریں گے، اسی جنگ کے ایندھن میں جل کے ہم اور آپ مرتے رہیں گے، گورنمنٹس کا کچھ نہیں جائے گا۔ تھینک یو۔